माजिद सट्टी कौन था, इनको क्यों कत्ल किया गया? रावलपिंडी में पीटीआई के जो बानी कारकुनान हैं उनमें इनका शुमार होता था। ये कहा जाता है कि फर्रुख खोकर के ईमा पर फरहान मलिक और दीगर साथियों ने माजिद सत्ती को कत्ल किया। कि माजिद सत्ती और फर्रुख खोकर कारोबारी मामलात तनाज़ात भी थे, ये कहा जाता है। कि फर्रुख खोकर ने कहा है कि जाओ फरहान मलिक उसको मार दो, असला भी पकड़ाया है, साथ साथ उजरती कातलों को पैसे भी दिए। मुद्दइयों ने ये साबित कर दिया पुलिस के बकौल कि जब ये कत्ल होते हैं तो उस वक्त फर्रुख खोकर का फरहान मलिक से और फरहान मलिक का उजरती कातलों से राब्ता था। ताजी खोकर का डेरा रावलपिंडी में एक बड़े सियासी डेरे के तौर पर जाना जाता है और सियासत के कई अहम फैसले ताजी खोकर के डेरे पे होते थे। इसके अलावा भी कोई केस थे फर्रुख खोकर के? फर्रुख खोकर पे एक बड़ा केस उनकी अहलिया के कत्ल का है 302। क्या फर्रुख खोकर को आइडिया था कि आज गिरफ्तारी हो सकती है? फर्रुख खोकर ये चाहते कि अदालत से फरार हो जाएं तो कोई मुश्किल नहीं था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम स्टोरीज। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं फर्रुख खोकर की गिरफ्तारी के हवाले से। फर्रुख खोकर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है और अदालत से फर्रुख खोकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्रुख खोकर को क्यों गिरफ्तार किया गया है, किस मुकदमे में गिरफ्तार किया है, तमाम तर तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं क्राइम एनालिस्ट नईम मुस्तफ़ा साहब, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि माजिद सट्टी केस, सबसे पहले तो हम इसको समझेंगे कि ये क्या है। इसके हवाले से बताइएगा कि माजिद सट्टी कौन था और इनको क्यों कत्ल किया गया? बेटे, ये सत्ती एक कबीला है, ज़ात है। ठीक है। रावलपिंडी में पहाड़ी इलाकों के गिरदोनवा में ज़्यादा माजिद सत्ती बहुत नामवर रहनुमा थे, मरहूम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ठीक है। रावलपिंडी से इनका ताल्लुक़ था और पीटीआई जब पहले दौर में बरसे इक़्तिदार आई है, सूबे में और वफाक में, खैबर पख्तूनख्वा में और वफाक में जी, उस वक्त बड़े सरगर्म थे। और उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ उनकी कई तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी। पीटीआई के सरगर्म रहनुमा जाने जाते थे, पिंडी से ताल्लुक़ था उनका। और रावलपिंडी में पीटीआई के जो बानी कारकुनान हैं उनमें इनका शुमार होता था। ये 2022 में कत्ल हो जाते हैं। कत्ल का इल्ज़ाम लगता है एक शख्स फरहान मलिक पे, कि फरहान मलिक ने और उनके शूटर्स बुलाए गए, उजरती कातिल समझ लें, उन्होंने ये काम किया है। अबैटमेंट, एहानत जुर्म का मुल्जिम ठहराया जाता है एफआईआर में फर्रुख खोकर को। और ये कहा जाता है कि फर्रुख खोकर के ईमा पर फरहान मलिक और दीगर साथियों ने माजिद सत्ती को कत्ल किया। अब सर इधर मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो इल्ज़ाम था ये फर्रुख खोकर के ऊपर क्यों लगाया जाता है उस वक्त? फर्रुख खोकर पे इसलिए लगा कि माजिद सत्ती और फर्रुख खोकर की सियासी रकाबत अपनी जगह पे, कुछ कारोबारी मामलात तनाज़ात भी थे, ये कहा जाता है। वहाँ लोकल लोग बता रहे हैं, पुलिस के बकौल भी यही है। लेकिन आप जो मैंने आपको बताया कि माजिद सत्ती कौन था, इसी तरह फर्रुख खोकर के बारे में थोड़ा सा आपके नाजरीन की इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। फर्रुख खोकर रावलपिंडी के उस सियासी खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके वालिद ताजी खोकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमा। ताजी खोकर का असल नाम था मुमताज़ अली खोकर, उन्हें ताजी खोकर कहते, अलमारूफ ताजी खोकर। ताजी खोकर का डेरा रावलपिंडी में एक बड़े सियासी डेरे के तौर पर जाना जाता है।
صرف پیپلز پارٹی نہیں، دیگر جماعتوں کے مرکزی قائدین بھی ان کے ڈیرے پہ آتے تھے اور سیاست کے کئی اہم فیصلے تاجی کھوکر کے ڈیرے پہ ہوتے تھے. اور ان ڈیرے پہ باپ کے ساتھ مرحوم کے تاجی کھوکر فوت ہو گئے، ان مرحوم کے ساتھ تو بیٹے فرخ کھوکر کو اکثر دیکھا جاتا تھا، لیکن والد کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی فرخ کھوکر جو ہیں بہت ایکٹیو رہے سیاست میں. وہ بعد میں بتاتا ہوں وہ ہوا کیا. اس سیاسی ڈیرے پر تاجی کھوکر کا سیاسی ڈیرا مشہور تھا. دونوں سابق وزیر اعظم محترم میاں محمد نواز شریف اور محترمہ بینظیر شہید، وہ بھی اس ڈیرے پر کئی بار تشریف لائے. دونوں سابق وزیر اعظم اور بطور وزیر اعظم بھی آتے رہے. تاجی کھوکر راولپنڈی کی حد تک نہیں، پنجاب کی حد تک نہیں، پورے پاکستان میں سیاسی اثر و رسوخ، رواداری اور دانش، سیاسی دانش جو ہے، دانش مندی، اس کے اعتبار سے بڑے نامور تھے. تاجی کھوکر کے بعد سیاسی معاملات کچھ اور ہو گئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بنیادی اراکین میں شمار ہونے کے باوجود تاجی کھوکر کے بیٹے فرخ کھوکر نے پاکستان پیپلز پارٹی کو خیر بات کہہ دیا. ٹھیک ہے. اور وہ کہاں کس جماعت میں شامل ہوئے؟ جمعیت علماء اسلام. جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کی جماعت، اس میں وہ شامل ہو گئے. اچھا، ان کے نام کے ساتھ گینگسٹر لگایا جاتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ بھی بتائیے. یہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ سنیں. 2022 میں قتل ہو جاتے ہیں ماجد ستی. ٹھیک ہے. الزام لگتا ہے ملک فرحان پہ. آج کل دبئی میں ملک فرحان دبئی میں ابیٹمنٹ 109 اعانت جرم میں فرخ کھوکر شامل ہوتے ہیں، ملزم گردانے جاتے ہیں. پولیس تفتیش کرتی ہے ان سے، ان کو ضمانت قبل از گرفتاری ملتی ہے، وہ کنفرم ہو جاتی ہے. ٹرائل شروع ہوتا ہے. ٹرائل شروع ہونے کے بعد یہ تقریباً 3.5-4 سال ٹرائل چلا ہے. ان کا ٹرائل شروع ہونے کے بعد ان کے خلاف مدعی فریق یہ کہتا ہے، ماجد ستی کے مدعین، ان کا متاثرہ خاندان، وہ یہ کہتا ہے کہ فرخ کھوکر کے ایما پر یہ قتل کیا گیا، فرحان ملک وغیرہ نے کیا. 2-3 شوٹر بھی پکڑے جاتے ہیں. وہ شوٹر پکڑے جاتے ہیں. اب اصل بات یہ ہے کہ جو اپیٹمنٹ ہے نا اعانت جرم، اس کی تعریف قانون میں یہ ہے، ضابطۂ فوجداری تعزیرات پاکستان میں اس کی تعریف یہ ہے کہ جو شخص یہ کہے مدعی کہ یہ فلاں شخص نے اس قتل کی منصوبہ بندی کی، اس کے کہنے پر اور اس کے ایما پر قتل ہوا. مدعی کو یہ ثابت کرنا ہے کہ میں نے اوور ہیئر کیا فلاں جگہ پہ، فلاں شخص یہ کہہ رہا تھا کہ فرخ کھوکر نے کہا ہے کہ جاؤ فرحان ملک اس کو مار دو، اسلحہ بھی پکڑایا ہے، ساتھ ساتھ اجرتی قاتلوں کو پیسے بھی دیے ہیں. اور وہ مطابقت ثابت کرے کہ فرخ کھوکر نے فلاں وقت پہ کہا تھا فرحان ملک کو، فرحان ملک سے ہی ہوا. مدعیوں نے یہ ثابت کر دیا پولیس کے بقول کہ جب یہ قتل ہوتے ہیں ماجد ستی صاحب، تو اس وقت فرخ کھوکر کا فرحان ملک سے اور فرحان ملک کا اجرتی قاتلوں سے رابطہ تھا. موبائل ان کے فورینزک کے لیے بھیجے گئے. فورینزک کی فائنل رپورٹس ایکسپرٹس کی جو آئی، اس میں پہلے کہتے تھے کہ جی یہ سی ڈی آر کے ذریعے ثابت ہو گیا. سی ڈی آر اور چیز ہے. سی ڈی آر صرف رابطوں کو اس حد تک ثابت کرتی ہے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ کال ہوئی، اتنے بج پہ یہ ہوا، فلاں یہ ہوا. فورینزک کے ایکسپرٹس نے کالوں کی ڈیٹیل بھی ساری بتائی، کتنے منٹ کی کال تھی، کہاں کی گئی، کن اوقات میں کی گئی، شوٹر کہاں موجود تھے، فرحان ملک کہاں تھے، فرخ کھوکر کہاں تھا. یہ ساری کی ساری پولیس نے مثل میں، باوجود اس کے کہ فرخ کھوکر ضمانت پہ تھے،
ضمانت قبل از گرفتاری کنفرم ہو گئی تھی. یہ مری روڈ پہ واقع ہوا تھا ماجد ستی کے قتل کا, اور یہ عدالت نے ثابت کر دیا پراسیکیوشن نے کہ یہ قصوروار ہیں فاروق کھوکر. مرکزی ملزم فرحان ملک دبئی میں آج کل مفرور ہیں. اب میں نے آپ کو بتایا نا تو جرم کیا ہے کہ مدعی نے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں عینی شاہد ہوں اس بات کا کہ یہ منصوبہ بندی فلاں کے تحت ہوئی فلاں ہوئی. انہوں نے فورینزک کے ذریعے ثابت کرایا, عدالت نے اسے تسلیم کر لیا. عدالت نے جو سیشن کورٹ ہے انہوں نے کہا کہ یہ واقعتاً یہ ثابت ہوتا ہے کہ فاروق کھوکر کے ایما پر ماجد ستی کو فرحان ملک اور ان کے ساتھیوں نے یا ان کے اجرتی قاتلوں نے جو بھی تھے انہوں نے یہ کیا. اب فاروق کھوکر کے ساتھیوں کے بقول, ان کے اہل خانہ کے بقول, فاروق کھوکر پر منصوبہ بندی کا الزام اس طرح ثابت نہیں ہوا کہ جی واقعتاً وہ سازش پکڑی گئی ہو جس سازش مجرمانہ کے تحت انہوں نے مروایا. یہ ثابت نہیں ہوا کسی جگہ بھی, کہیں ملزم کو آمنے سامنے نہیں کروایا گیا اجرتی قاتلوں کو. مرکزی ملزم تو گرفتار ہوئے فرحان ملک, مرکزی ملزموں کو قابو نہیں کیا گیا ابھی تک. اب ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ بالمشافہ نہیں ہوا, یہ 109 ابیٹمنٹ ثابت نہیں ہوئی, لیکن عدالت نے فورینزک رپورٹس کی موجودگی میں اسے دستاویزی ثبوت تسلیم کرتے ہوئے ان کو عمر قید کی سزا دی. اب اس میں ایک اور جملہ سن لیں. پولیس کا یہ کہنا ہے اور وہاں کے واقفان حال بھی یہ کہتے ہیں کہ فرحان ملک دبئی میں روپوش ہیں یا کہیں اور ہوں گے جہاں بھی ہیں, آج کل ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے فاروق کھوکر سے. اچھا, وہ مقدمے وار ضرور ہیں, 302 کے ماجد ستی کے قتل میں مقدمے وار ہیں, لیکن ان کے تعلقات مراسم آپس میں ٹھیک نہیں ہیں آج کل. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ کہی جا رہی ہے کہ فرحان ملک کو یہ شکوہ گلا, پولیس کے بقول ہے اور ان کے عزیز و قارب کے بقول کہ فرحان ملک کو یہ گلا شکوہ ہے اور رہا 2-3 سال مسلسل کہ فاروق کھوکر نے میری پیروی نہیں کی کیس کی. اچھا, مجھے کوئی سپورٹ نہیں دی. اور اب یہ کہا جائے کہ جو انہوں نے اقرار جرم کیا کہ میں نے ان کے کہنے پہ کیا ہے کہ نہیں کیا, یہ الگ بات ہے, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں کے اختلافات تھے اور فاروق کھوکر اور فرحان ملک آج تک ٹاکنگ ٹرمز پہ نہیں تھے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو واقفان حال کی اندر کی کہانی ہے. اب اس میں سر میں ایک اور چیز یہاں پہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کی سیاست میں بھی کوئی اثر پڑ سکتا ہے فاروق کھوکر کی گرفتاری کے بعد؟ فاروق کھوکر کی گرفتاری سے سیاست پہ کیا اثر پڑے گا, لیکن ابھی انہوں نے ریسنٹلی جوائن کیا ہے. ریسنٹلی جوائن کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ سنیں جے یو آئی جوائن کی ہے اور وہ جے یو آئی کی ایک اہم میٹنگ میں بھی شریک ہوئے ہیں, اور جو ہے احتجاج کی کال تھی جے یو آئی کی اسلام آباد میں, اور اکٹھ کرنا تھا مالاکنڈ ڈویژن میں بھی, اس میں جاتے ہوئے بھی ان کی گاڑیوں کو, ان کے قافلے کو روکا گیا تھا پنڈی کھنا پل کے قریب. اچھا, ہاں, پنڈی کھنا پل کے قریب ان کی گاڑیوں قافلے کو روکا گیا تھا اور تھانے لے جا کر کچھ اہم شخصیات کے رابطوں کے بعد فاروق کھوکر چھوڑا گیا تھا. اور کتنی دیر تک تھانے بٹھائی رکھا تھا؟ 3-4 گھنٹے رہے. اچھا, اور وہ ان سے کہا کہ جی اسلحہ ہم چیک کریں گے, آپ کے گن مین جو ہے وہ شو آف ایمونیشن آرمز کر رہے ہیں. تو انہوں نے پرمٹ دکھایا, انہوں نے لائسنس دکھائے, تو پھر ان کو چھوڑ دیا گیا. اس کے علاوہ بھی کوئی کیس تھے فاروق کھوکر کے؟ فاروق کھوکر پہ ایک بڑا کیس ان کی اہلیہ کے قتل کا ہے 302 کا. اچھا, فاروق کھوکر کے 4 بچے, وہ جن بیوی پہ قتل کا ان پہ الزام لگ گیا کہ انہوں نے بیوی قتل کی, ان کے بھائی یعنی ان کے سابق برادر نسبتی علی. اچھا, علی مدعی ہیں اس کیس کے. ٹھیک ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ علی جو ہیں انہوں نے کہا کہ میری بہن کو مارا ہے, انہوں نے قتل کیا ہے, اور ان کے 4 بچے تھے. ایک بچی بیٹی جو تھی وہ معذور تھی, وہ تو بیچاری اللہ کو پیاری ہو گئی. 3 بچے ہیں اسی بیوی سے, اور اس مقدمہ قتل میں بھی یہ برضمانت تھے, کنفرم ضمانت ہو گئی تھی. لیکن وہ جو علی ہیں جو مدعی ہیں مقدمے کے, وہ بھی پیروی کر رہے ہیں, عدالتوں میں کیس چل رہا ہے.
اس میں بھی ہو رہی ہے. لیکن ان پہ ایک الزام جو ہے نا, وہ آپ نے کہا گینگسٹر, وہ الزام بھارتی اداروں نے لگایا ہے. اچھا, وہ انہیں کہتا ہے پاکستانی آتنکوادی, اور اس کی وجہ صرف ایک ہے. کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتا ہوگا. وہ صرف محض اس لیے کہ فرخ کھوکر کا بڑا گہرا تعلق مراسم شہزاد بھٹی صاحب کے ساتھ ہے. میری شہزاد بھٹی سے بات ہوئی اس پہ. ہاں, آپ کے تو رابطہ ہے ان کے ساتھ, کئی دفعہ رابطہ. اس کیس کے اوپر بات ہوئی ابھی گرفتاری کے بعد؟ انہوں نے کہا, ان سے کیا بات ہوئی, انہوں نے کیا بتایا؟ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کیس تو ماجد ستی کا آیا تھا ہمارے سامنے. وہ پنڈی کے رہنے والے, ان کا تعلق پنڈی سے. اچھا. وہ کہتے ہیں ماجد ستی کا کیس آیا تھا, اس میں فرحان ملک سے میری گفتگو ہوتی تھی. اور فرحان ملک جو ہے نا, وہ فرحان ملک ابھی بھی رابطے میں ہے شہزاد بھٹی کے ساتھ؟ بہت ان سے بات ہوئی ہے رابطے میں. اچھا, بات بھی ہوئی ہے, ان سے بات بھی ہوئی ہے, اس کیس کے بعد بھی بات ہوئی ہے شہزاد بھٹی کے فرحان ملک کی. تو وہ یہ گلا وہ انہوں نے اس سے بھی کیا, شہزاد بھٹی صاحب سے بھی, فرحان نے کہ جی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا فرخ کھوکر نے. یہ اچھا. لیکن میں نے ان سے پوچھا کہ بھارت میں جو الزام لگا, یہ بھارت جو ہے ان کو کہتا یہ ہے کہ فرخ کھوکر جو ہے وہ ہمارے اہم افراد, جماعتیں, واقعات, مقامات, ان کے خلاف سازش میں ملوث ہیں. انہوں نے کہا جی میرے تعلق کے بعد, جب سے میرا تعلق بنا ہے فرخ کھوکر سے, وہ ظاہر ہے اسی علاقے کے رہنے والے, اس کے بعد سے جب بھارتی ادارے, ایجنسیاں, پولیس مجھے پکڑنے میں, میرا نقصان کرنے میں ناکام ہوئی, تو انہوں نے میرے تعلق داری کی بنیاد پہ, میری دوستی کی بنیاد پہ, میری واقفیت کی بنیاد پہ, میرے شہردار ہونے کے ناطے فرخ کھوکر کے خلاف کارروائی شروع کر دی. اچھا. It was just because of شہزاد بھٹی. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ رو جب ناکام ہوا, ان کے, یہ تو آپ کو اطلاع پتہ نہیں ہے کہ نہیں, ناظرین کے پاس پہنچنی چاہیے, کہ 150 سے زائد مقامات پر آج کل بھارتی پولیس نے چھاپے مارے ہیں. فرخ کھوکر کا دوست ہونا اور بات ہے, شہزاد بھٹی کو آتنکوادی کہہ کے, پاکستانی آتنکوادی کہہ کر, شہزاد بھٹی کو کیوں آتنکوادی کہتے ہیں؟ پتہ نہیں کیوں کہا. انہوں نے کہا اداروں نے کہ جی یہ 150 مقامات پر اس کے ساتھیوں کو پکڑنے کے لیے چھاپے مارے. اچھا. بہت مضبوط گروپ, گینگ بن گیا اس وقت, بہت بڑا گروپ ہے شہزاد بھٹی کا انڈیا میں. اچھا. 200 سے زائد سینٹرز, مقامات, علاقے جہاں شہزاد بھٹی کے لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. 4-5 گرفتار بھی کیے ہیں انڈیا نے, میری اطلاع ہے. یہ 4-5 حال ہی میں, اسی ہفتہ 10 دن میں گرفتار بھی 4-5 کیے, زیادہ نہیں پکڑے گئے, لیکن ناکامی ہوئی بھارتی اداروں کو, ایجنسیوں کو. تو وہ بھارتی ادارے, ایجنسیوں جو ہیں, جب شہزاد بھٹی کو پکڑنے میں ناکام رہے, اس کو انرتھ نہیں کر سکے ان کے ساتھیوں کو, ٹھیک ہے, گروہ کو, تو انہوں نے فرخ کھوکر پہ بھی عرصہ یاد تنگ کرنا شروع کر دیا. اور جہاں شہزاد بھٹی نامزد ہوتے تھے, کئی مقدموں میں فرخ کھوکر کو بھی نامزد کر دیا. یہ ان سے بھارت کا تعلق جو تھا نا, وہ اس انداز سے رہا. لیکن سیاسی خانوادہ ہے, حالات ایسے ہیں کہ وہ ابیٹمنٹ ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سیشن کے بعد ہائی کورٹ ہے, اور پھر سپریم کورٹ ہے, اپیلیں ہیں, اس میں موجود ہے, وقت موجود ہے. اب وہاں سے موقع سے, اچھا اگر فرخ کھوکر یہ چاہتے کہ عدالت سے فرار ہو جائیں تو کوئی مشکل نہیں تھا. اچھا, وہ کیسے ہو سکتا؟ فرار, عدالت نے فیصلہ سنانا ہے تو وہ وہاں سے فرار ہو سکتے تھے, لیکن انہوں نے خود گرفتاری دی, عدالت میں کھڑے ہو کے پولیس کو حوالے کیا کہ مجھے عدالتی فیصلہ جو ہے نا, جو بھی ہے, میں اس پہ اپیل میں جاؤں گا. انہوں نے خود اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن مجھے جو اصل میں سیاسی طور پہ آپ نے جو جملہ پوچھا ہے نا, سیاسی طور پہ یہ ہے کہ احسن سب سے بڑی بات جو ہے نا, وہ یہ ہے کہ ساری عمر پیپلز پارٹی میں گزاری, ان کے والد نے, ان کے خاندان کے دیگر افراد نے, چچا تائے, سارے انہوں نے گزاری. لیکن فرخ کھوکر پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر, اپنے آباء و اجداد کے ساتھیوں کو, تعلق داروں کو چھوڑ کر, اپنے ڈیرے پہ آنے والی محترمہ بے نظیر شہید کے کئی دورے جو ہیں ان سے ہٹ کر JUI جوائن کی تھی. اور ایک عجیب سی بات آپ کو بتاؤں کہ جس دن ان کی ضمانت منسوخ ہوئی اور سزا ہوئی ان کو عمر قید کی, جی, اور گرفتار کیا گیا, اس سے ایک دن پہلے, صرف 24 گھنٹے پہلے, ان کی جماعت JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان, امیر جماعت, جی, ان کی ایک بہت بڑی تقریر سیاسی وہ سامنے آئی, پبلک ہوئی, سوشل میڈیا پہ. اب اس سے جوڑ کے نہیں آپ نے پڑھنا اس کو, میں ویسے بتا رہا ہوں.
جس دن یہ سزا ہوتی ہے ان کو عمر قید اور جس دن گرفتاری ہوتی اس سے چند گھنٹے قبل 24 گھنٹے پہ صرف کم چند گھنٹے قبل مولانا فضل الرحمان کی ایک سپیچ وائرل ہوئی جس میں انہوں نے اداروں کو زبردست تنقید کا نشانہ بنایا. اب بعض لوگ اس دونوں واقعات کو ایک ہی سلسلے کی کڑی سمجھ کر جوڑ کر دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں اس کو. ایسا نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا. وہ علیحدہ تقریر تھی, وہ کوئی اس انتظار میں تھوڑی تھے مولانا صاحب کہ میں تقریر کروں گا تو میرے ساتھی جو ہیں, میرے جماعت کے دوسرے رہنما قابو آ جائیں گے, ان کو سزا ہو جائے گی. تو قتل کا ایک مقدمہ ہے, سیاسی مقدمہ تو نہیں ہے. ماجد صدیقی کا قتل کا مقدمہ جو ہے اس کو مولانا فضل الرحمان کی تقریر کے ساتھ جوڑ کر نہیں پڑھنا چاہیے, نہ دیکھنا چاہیے. مولانا فضل الرحمان کے بڑے نزدیکی تعلقات ہیں فاروق کھوکھر کے ساتھ. فاروق کھوکھر کو جب جماعت میں شامل کیا گیا جے یو آئی فے میں, تو اس وقت بڑی پذیرائی ملی ان کو جماعت میں. اچھا. جماعت کے رہنماؤں نے ان کے ویٹ کو, وزن کو تسلیم کیا اور تاجی کھوکھر کے ڈیرے کے جانشین فاروق کھوکھر کو خوش آمدید کہا. یہ بات ٹھیک ہے, اور ورتھ انہوں نے شو کی پارٹی میں. اور وہ جو 2 بڑے جلسے ہوئے پارٹی کے, احتجاج کی جو کال تھی اس پہ بڑا زبردست رسپانس دیا فاروق کھوکھر نے. اس وجہ سے جے یو آئی میں ان کی جو حیثیت مسلمہ ہے. لیکن وہ اب قتل کا مقدمہ ہے ماجد صدیقی کا, لیکن اگر آپ پوچھیں مجھ سے کہ مستقبل کیا ہو سکتا ہے اس کیس کا, تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ, میں سمجھتا ہوں کہ ابیٹمنٹ پاکستان کی تاریخ میں سابق وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو, جن کے اب پھانسی کو جوڈیشل مرڈر تسلیم کیا سپریم کورٹ نے, پاکستان کے عدالت عظمیٰ نے, ہاں جی, اس کے سوا مجھے کوئی ابیٹمنٹ میں سزا ہوتا دکھائی نہیں دیا. پوری تاریخ ایک ٹھیک ہے, تحقیقی کارکن ہونے کے ناطے میں نے چھان ماری ہے, مجھے کوئی نظر نہیں آتا کیس جو 109 میں اس طرح کی سزا سنائی جانا اور ہے, عمل درآمد ہونا اور ہے. بھٹو کو نواب قصوری کے قتل میں ابیٹمنٹ کی سزا پھانسی کی شکل میں دی گئی. کوئی اور کیس مثال موجود نہیں ہے. وہ سیاسی کیس تھا اور ایک آمریت کا دور تھا. ابھی 5 جولائی گزری ہے, تو وہ 5 جولائی کو یوم سیاہ جو منایا پیپلز پارٹی نے اور دیگر لیفٹ جماعتوں نے, انہوں نے تو یہی کہا کہ آمریت کے رجیم میں بھٹو کو پھانسی دی اور عدالت نے تسلیم کر لیا کہ جوڈیشل مرڈر ہے. تو یہ جو فاروق کھوکھر کا کیس ہے, یہ اگر غیر سیاسی تناظر میں دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ ابیٹمنٹ کو شاید غالب امکان اس بات کا ہے, یہ میرا اپنا تجزیہ ہے کہ فاروق کھوکھر کی یہ سزا جو ہے نا, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک کسی اور انداز میں تبدیل ہو سکتی ہے. کس انداز میں ہو سکتی ہے, اور مستقبل میں اس کیس کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بعض نکات ایسے ہیں قانونی, میری ان کے وکلاء سے بات بھی ہوئی ہے, فاروق کھوکھر کے معروف قانون دانوں سے بھی ہوئی ہے جو کرمنل لائرز ہیں, کرائمز کی پریکٹس کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کیس میں سزا کا برقرار رہنا مشکل ہے. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, ان کا خیال یہ ہے وکلاء صاحبان کا, قانون دانوں کا, کہ اس میں ایسے پوائنٹس موجود ہیں کہ جب تک مرکزی ملزم گرفتار نہ ہو تو سازش مجرمانہ کو ثابت کرنا, اعانت جرم کو ثابت کرنا, ابیٹمنٹ کو ثابت کرنا, اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ. تو شاید ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جو ہے اس سزا میں ان کی اپیل کو تسلیم کر لے گی, یہ وکلاء کا کہنا ہے. اچھا, میں ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہوں گا, کیا فاروق کھوکھر کو آئیڈیا تھا کہ آج گرفتاری ہو سکتی ہے؟ یہ اتنے سالوں سے کیس چل رہا بالکل تھا, نہیں, اور ساتھ ان کے بڑے قریبی لوگ بھی تھے. کنفرم ضمانت ہو چکی تھی. ٹھیک ہے, کنفرم ضمانت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ 50% تو تسلیم کر لیا عدالت نے آپ کی بے گناہی کو, یہ مطلب ہے قانون کی نظر میں. اچھا, اس کیس کو ہم نے فاروق کھوکھر کو ڈسکس بھی نہیں کرتے ہوئے دیکھا کہیں پہ کسی پلیٹ فارم پہ نہیں دیکھا. اس کی کیا وجہ نہیں, وہ تو ایزی لے رہے تھے اس معاملے میں. ان کے ساتھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ عدالت جو ہے وہ بری کر دے گی فاروق کھوکھر کو, کہ فاروق کھوکھر پہ تو یہ الزام نہیں تھا کہ شوٹ کیا انہوں نے. آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ایسے اہم ایویڈنس پیش کیے گئے ہیں جس کی میں نے کہا بنیاد کہ مین بات فرینزک ہے. اور اچھا, پاکستان کی تاریخ میں اب پروسیکیوٹر جنرل
پی جی پراسیکیوشن جنرل کا جو محکمہ بن گیا ہے اس میں اب یہ جو ایویڈنسز ہیں نا فورینزک کی ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے. یہ جو صوبائی وزیر آئے ہیں رانا مقبول صاحب آئی جی کے فرزند ارجمند رانا بلال صاحب اور پراسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ، اب ماشاءاللہ ہم نے ان کو مبارکباد دی ہے، اسی فورم پہ تشریف لائے تھے ہمارے پروگرام میں. تو وہ ہائی کورٹ کا جج بننے جا رہے ہیں، فہرست میں ان کا نام ہے، سر فہرست ہے. تو وہ ان کے جب سے یہ محکمہ ایکٹیو ہوا ہے نا تو ایسن پھر اس کے بعد یہ فورینزک کی دستاویزی شہادتوں کو قابل تسلیم قابل عمل قرار دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ لامحالہ جو ہے نا وہ فورینزک ایکسپرٹس کی رپورٹس، ڈیٹا موبائل کا، اس کی ریکوری، ان کی مطابقت، کس وقت کس نے کس کو فون کیا، رابطے میں لائے. جیو فینسنگ کا ایک حصہ ہے یہ بھی، ٹیلی فینسنگ. یہ ٹیلی فینسنگ جو ہے یہ سارے کا سارا جو ہے اس سے واقعات کو ثابت کرنا ذرا آسان ہو جاتا ہے. اب یہ کیس کتنا مضبوط ہے کیا ہے یہ تو ہائی کورٹ میں آنے والا وقت بتائے گا، یا اگر ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ جانے کی ضرورت پیش آتی ہے فاروق کھوکر کے اہل خانہ کو تو بتائے گا. لیکن فی الحال ماجد صدیقی کے جو متاثرہ خاندان کے لوگ ہیں وہ اس پہ بڑے خوش ہیں کہ ہمارے کیس میں جو ہم نے مرکزی ملزم کہا تھا یا مرکزی ملزم فرحان ملک کا ساتھی کہا تھا فاروق کھوکر، سرپرست کہا تھا، اس کی اعانت ثابت کی تھی، اس میں ہم کامیاب رہے اور عدالتوں نے ہمارا موقف تسلیم کر لیا. یہ ماجد صدیقی کے متاثرہ خاندان کے لوگ جو ہیں وہ اسے لامحالہ اچھا اور خوشائند فیصلہ قرار دے رہے ہیں. صحیح. اچھا سر، میں آپ سے ایک اور چیز یہاں پہ جاننا چاہوں گا کہ ماجد صدیقی کے قتل سے فاروق کھوکر کو کیا حاصل ہوگا، کیا ملے گا، اور کیوں کہا جاتا ہے، کیوں الزام لگا ان کے اوپر؟ سیاسی معاملات جو ہوتے ہیں، کاروباری معاملات، تنازعات جو ہوتے ہیں اس میں فائدہ نہیں دیکھا جاتا. ٹھیک ہے. اس میں بعض اوقات اگر درست ہو کیس ثابت ہو عدالت میں تو بعض اوقات چودراہٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا. بعض اوقات سیاسی رقابت انتقام کی شکل اختیار کر لیتی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی ویسے ہی کہہ رہا ہوتا ہے آٹا گننی ہلنی کیوں ہے، چھوٹے بڑے معاملات ہوتے ہیں. اب اس میں پتہ نہیں فائدہ کیا ہے میں نہیں سمجھتا. اور قتل عمد جو ہے نا اس میں یہ جملہ دیکھا جاتا ہے کہ بینیفیشری کیا ہے، کون ہے، کس لیے ہے. اب ماجد صدیقی کیس میں فاروق کھوکر کتنا بینیفیشری ہے کیا ہے یہ تو اعلیٰ عدالتوں میں جب کیس اب سماعت اپیل میں آئے گا تو پھر میں آپ کو اس میں بتانے کے قابل ہوں گا کہ یہ کس بنیاد پہ کس طرح کیس اپیل میں لڑا جائے گا. تب یہ فیصلہ ہوگا کہ فاروق کھوکر کو فائدہ کیا پہنچا. اچھا، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا، آپ کی فاروق کھوکر کے ساتھ ملاقات بھی رہی ہیں، تو کیسی پرسنالٹی ہے ان کی؟ فاروق کھوکر بہت ذہین آدمی، سیاسی اونچ نیچ، نشیب و فراز، ڈیرے داری، تعلق، کہتے ہیں ساتھ میں بڑے گارڈز لے کے، گن مینز لے کے بھی تو خطرہ تو ہے نا. اب اس وقت اور بھارتی اداروں کی طرف گاڑیوں کا قافلہ ساتھ چلتا ہے. فاروق کھوکر کے بارے میں ایک اطلاع بڑی زبردست ہے کہ وہ یاروں کا یار ہے اور پیچھے آنا جانتا ہے کسی کے ساتھ چلنے کا. اب اس کیس میں فرحان کا اور موقف ہے. ٹھیک ہے، فرحان کا کیا موقف ہے سر وہ بتائیں. فرحان تو کیس کے بارے میں کچھ نہیں کر رہا، کوئی کومنٹ نہیں آیا اس کا آج تک. ٹھیک ہے. اور میری کوشش ہے کہ روپوش ہے فرحان، ہاں روپوشی ہے، مفرور ہے، اشتہاری ہے. میرے کوشش یہ ہے کہ میں فرحان ملک سے بات کر کے پھر اس پہ ہم گفتگو دوبارہ کریں گے اور آپ کے ناظرین کے لیے جو ہے نا اس کے فالو اپ میں بہت سی نئی چیزیں جو ہے نا وہ ہم متعارف کرائیں گے. چلیں، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا، تھینک یو سو مچ. ناظرین، مزید اس طرح کے پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے پبلک کرائم سٹوریز کو سبسکرائب کیجیے اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.